वजहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रबीउल नूर की खुसूसी ट्रांसमिशन बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। मेरी जानिब से देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट फ़ाइज़ा कामरान। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को, K21 के तमाम देखने वालों को और बज़्ने में सनागर के तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से प्रोग्राम में खुशामदीद और जश्न ईद मिलादुन नबी की एक मरतबा फिर मुबारकबाद कि ये वो खुशी है कि इसका जितना जश्न मनाया जाए और जितनी मुबारकबाद दी जाए वो कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिसका जश्न विलादत पूरी दुनिया में बाकायदा शायान शान तरीक़े से मनाया जाता है। कि हम देखते हैं बड़े बड़े ऐसी हस्तियाँ गुजरी हैं, बादशाह गुजरे, शहनशाह गुजरे, लेकिन किसी का जश्न विलादत पूरी दुनिया में एक साथ ऐसे नहीं मनाया जाता जैसे हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाया जाता है। ना मनाया जाता था, ना कभी मनाया जाएगा। और बेशक। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो इस्लाम और ख़वातीन के हुकूक़ हैं। और मेहमानों के तारुफ़ करवाने से कबल एक मुख्तसर सा वाक़या तारीख़ के आईने से। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की महफ़िल सजी थी। एक सहाबी ने ज़माने जाहिलियत का एक वाक़या अर्ज़ किया और ये बताता चलूँ कि इस्लाम कबूल करने से पहले जितने भी सहाबा कराम के गुनाह थे वो अल्लाह ताला ने मुआफ़ फरमा दिए। तो सहाबी बताते हैं कि ज़माने जाहिलियत में उनके कबीले में रवाज था कि बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। सहाबी कहने लगे कि मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे ममालिक जाया करता था और कई कई साल बाद वापस आता। तो ऐसे ही एक दफ़ा जब मैं अपने मुल्क से बाहर गया तिजारत के सिलसिले में, तो मेरी गैर हाज़िरी में मेरी बेटी की पैदाइश हुई और मेरी ज़ोजा ने ये सोचकर मुझे इतला नहीं दी कि कहीं मैं लौट ना आऊँ और बेटी को ज़िंदा दरगोर ना कर दूँ। कई साल गुजर गए, बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। जब वो सहाबी वापस आए तो उनकी ज़ोजा ने सोचा कि अब तो बेटी बड़ी हो गई है, अभी तो अपनी तोतली ज़बान में बोलेगी जब बाबा बाबा, तो क्या पता कि मेरे शौहर को रहम आ जाए और वो ज़िंदा दरगोर ना करे। कहने लगे जब मैं वापस आया तो मुझे बताया गया कि ये जो छोटी सी बच्ची है ये आपकी बेटी है। बेटी को जब पता चला कि मैं उसका बाबा हूँ तो वो बाबा बोलते बोलते मुझसे लिपट गई, मुझे प्यार करने लगी, तोतली ज़ुबान में बाबा कहने लगी। एक दिन मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घर से निकल गया। बेटी रास्ते भर मुझसे पूछती रही, बाबा कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसको कहा कि मैं आपको गुड़िया दिलाने जा रहा हूँ, मिठाई खिलाने जा रहा हूँ। और चलते चलते मैं उस कब्रिस्तान जिसको आजकल मकबरा शबीगा कहते हैं, उस कब्रिस्तान में पहुँच गया जहाँ पर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता। मैंने वहाँ पहुँचकर गड्ढा खोदना शुरू किया। जब मेरी बेटी ने देखा कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ गड्ढा खोदने में शामिल हो गई। मैं गड्ढा खोदता रहा, वो मेरा साथ देती रही। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। जब मेरी बेटी ने देखा कि वो मट्टी मेरे लिबास पर लग रही है तो छोटे छोटे हाथों से वो मट्टी साफ करने लगी, वो प्यार करने लगी, मेरी दाढ़ी में लगने लगी, वो झाड़ने लगी, यहाँ तक कि गड्ढा खोद लिया गया। मैंने उस गड्ढे में अपनी बेटी को उतारा, उसको खेलने के लिए गुड़िया दी, मिठाई दी। वहाँ का एक रिवाज था उस वक्त ज़माने जाहिलियत पे कि जब दफनाते तो बच्चियों को गुड़िया दी जाती, मिठाई दिया ताकि वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। उसके बाद जब मैंने उस पर मट्टी डालनी शुरू की तो मेरी बेटी समझी कि शायद मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, तो मेरी बेटी भी अपने ऊपर मट्टी डालने लगी। मैं उस पर मट्टी डालता रहा, मैं उस पर मट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि जब वो मट्टी उसकी गर्दन तक पहुँची तो मेरी बेटी घबराई और मुझसे कहने लगी कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगी, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। मुझे रहम ना आया, मैं उस पर मट्टी डालता रहा, यहाँ तक के उसको जिंदा दरगोर कर दिया। जब यहाँ तक सुना मेरे आका ने, खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन ने, तो इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। ये इस्लाम ही है कि जब आया तो उसने औरत को मकाम दिया, औरत को इज्जत दी, औरत को जायदाद में हिस्सा दिया। औरत अगर बेटी है तो बेटी के हुकूक दिलाए, औरत अगर बीवी है तो बीवी के हुकूक दिलवाए। आज का हमारा मौजू यही है, इस्लाम और ख़वातीन के हुकूक। चलते हैं मेहमानों की जानिब, तारुफ करवाएंगी फ़ाइज़ा कामरान। बिल्कुल, हमारे साथ रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं मुहाफ़िज़ पाकिस्तान से। आपका ताल्लुक़ है, आपको प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
اور آپ کے ساتھ موجود ہیں زبیر عالم صدیقی صاحب جو کہ چیئرمین زیڈ عالم بزنس گروپ، سی ای او مدنی رضا ٹریڈر، سی ای او اجوا ٹریول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں زبیر بھائی؟ اللہ کرم، بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول عتیق مہروی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ہی ایک خاتون ہے، ظاہر سی بات ہے خواتین کے حوالے سے گفتگو، یہ خاتون نہ ہو مہمان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، ثنا خوان رسول بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، سی ای او پروڈکشن ہاؤس ہے ان کی SAS سائمہ احمد صدیقی۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں سائمہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید، اور جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی بہت بہت ربیع نور شریف کی بہت مبارکباد۔ خیر مبارک۔ لیڈیز فرسٹ، تو آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل کہنا چاہوں گی، پہلے تو آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ نے جو ذکر کیا اور جس طریقے سے جو بیان کیا، اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے اسلام میں عورت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، بے شک، اور وہی اہمیت جو ہے وہ آج کے دور میں نظر آتی ہے کہ ہر گھر میں ہر بیٹی، ہر عورت کام کرنے کے لیے اپنے آپ میں یکجہتی کے ساتھ جد و جہد میں لگی ہوئی ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ گاڑی کی 2 پہیے ہیں، یہی بات ہے نا کہ معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اس عورت نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ واقعی وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اور سم ٹائم تو وہ گاڑی جو ہے وہ آگے لے کے عورت ہی نکل جاتی ہے۔ کیا بات تو ہے؟ یہ جو مثالیں ہیں یہ گھر کی اہمیت میں شامل ہیں۔ آج آپ سائمہ احمد صدیقی کو دیکھتے ہیں تو یہ میرے والد کی پرورش تھی، ان کی وہ اہمیت تھی جو انہوں نے مجھے دی زندگی میں۔ اور یہ بات کہوں گی آپ کے اس پروگرام سے کہ گھروں میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی جو گھر کی آپ کی چادر ہیں، آپ کے گھر کی عزت ہیں، ان کو عزت سمجھیں۔ آپ ان کو عزت دیں گے تو معاشرے میں آپ دوسری عورتوں کی بھی عزت کر سکیں گے۔ بہت خوبصورت پیغام، اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کی جائے۔ بالکل۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہاں موجود تھی کعبۃ اللہ پہ، تو وہ بیان جو مناظر تھے وہ بیان کروں کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا بات اور آپ نے ثنا خوان سائمہ کو جگا دیا، مولا آپ کو سلام، بہت عرصے بعد، مولا آپ کو بہت سلامت عرصے بعد، بہت شکریہ۔ ریحان الدین صدیقی الہ آبادی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے، اسلام اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کا بندوبست کریں، جو یہ پسینہ جو ہے نا، یہ آپ روز بلا تو لیتے ہیں مگر پسینے میں یوں بیٹھے ہیں لے کے اس کو یوں کرتے آپ رہیں۔ کی شکایت نوٹ کر لی گئی، انشاءاللہ کل اس کا ازالہ ہو جائے گا، کل ہی ہو جائے تو مناسب ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ویسے خواتین کے جو حقوق ہیں وہ تو قرآن و سنت کی مطابق جو ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، بے شک۔ مگر معاشرے میں ایسا نظر نہیں آتا۔ معاشرے میں جو اکثریت نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے
کہ گھر سے باہر نکلتی ہے اگر خواتین تو بہت سی پابندیوں کا شکار ہوتی ہے. کہیں بھائی روک رہا ہوتا ہے تو کہیں والدین روک رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ روکنا جائز نہیں ہے، روکیں، روک سکتے ہیں، مگر جب وہ جائز کام سے جا رہی ہے یا کام کرتی ہے تو اسے اجازت دینی چاہیے. مگر آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی عورتیں اپنے گھر میں پابندی کی طرح گزارتی ہیں زندگی، جیسے قید میں گزار رہی ہیں. تو ہم ان حضرات کو چاہیے کہ وہ عورت کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کریں اس کے ساتھ، کیونکہ جب شادی کا حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا. مگر ہمارے معاشرے میں اب کچھ ہونے لگا ہے، ورنہ پہلے یہی ہوا کرتا تھا، ماں باپ نے پسند کیا، نہ بیٹی سے پوچھا گیا اور نہ کسی سے، بس رشتہ دیکھا اور شادی کر دی. مطلب شرعی طور پہ بھی اجازت ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے، اس کی رائے معلوم کی جائے کہ وہ چاہتی ہے یا نہیں، مگر ہمارے معاشرے میں ایسا ہو نہیں رہا ہے. اس کی وجہ جو ہے کہ کچھ پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی بہتر ہے، مگر ایسا نہیں ہے. حقیقتاً طور پہ قرآن کی سنت سے دیکھیں اگر آپ تو یہ اجازت دی گئی ہے کہ عورت کا مقام کیونکہ زیادہ ہے کہ وہی ہماری ماں تھی، وہی ہماری بہن ہوئی. تو جب ماں کا مقام اتنا عظیم ہے تو عورت کا مقام بھی عظیم ہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں نا، اصل میں کچھ طبقہ ایسا بھی ہے کہ دیکھیں اب جدید ہو گیا ٹائم نا، تو اب موبائل آ گئے، تو کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں کہ موبائل دینے سے بھی کتراتے ہیں ان کو. مطلب یہ جدت آ گئی نا، مطلب وہ پرانا زمانہ تو نہیں تھا، تو ضرورت ہے موبائل ہے، تو وہ دینے سے بھی کتراتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، موبائل کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو ان کو ہر طریقے کی فیسلٹیز بھی دینی چاہیے اور ان کو کسی پابندی سے دور رکھنا چاہیے، ان کو فری ہینڈ دینا چاہیے. جب آپ کسی کی رسی کو کھینچ کے رکھیں گے نا تو اسے تکلیف ہوگی، جب وہ تکلیف ہوگی تو اس تکلیف سے وہ نجات کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ دیکھے گی، تو جب وہ غلط راستے پہ جائے گی. جب آپ اس کو ریلیف دیں گے نا کسی بھی چیز میں، کالج جانے میں، یونیورسٹی جانے میں یا کسی بھی ادارے میں جانے میں، جب وہ اس پہ آپ بھروسہ کریں گے تو یقیناً وہ آپ کے بھروسے کو توڑے گی نہیں. مگر آج کل ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. کافی گھرانے ایسے ہیں جو بالکل پابندی کے ساتھ روکتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی جا رہی ہوں یا اصل میں یہ آج اس وقت ایسا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں ایک قدم آگے ہی نظر آئے گی آپ کو، چاہے وہ آپ کسی بھی ادارے میں دیکھ لیں یا کسی بھی جگہ پہ، یہاں تک کہ اب تو پائلٹ بھی ہیں، بالکل، ورنہ پہلے تو ایسا نہیں تھا. تو ہمیں عورت کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے اور پھر شریک حیات بھی ہے. بالکل. تو عورت کی اہمیت قرآن و سنت کے مطابق بھی بہت ہے، اس لیے کہ شادی ہو جانے کے بعد جب گھر آ جاتی ہیں تو یہ بھی ایک بات بہت اہمیت کی ہے کہ وہ چاچا کا کھانا بنانا ہے اور وہ پھپھا کا کھانا بنانا ہے. تو ایسا نہیں ہے بیٹی پہ کچھ چیز کی حکم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اگر کچھ بناتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میاں کے اوپر حکم نہیں ہے کہ میاں کا وہ بس بنا رہی ہے نا. اس کے علاوہ نہ ماں باپ کا بھی بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بنا دے خوشی سے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بنائے، مگر اس پہ نہ بنائے تو وہ ان کے ماں باپ پہ لان تان کی جاتی ہے کہ یار کیسی تربیت دی ہے، ہماری تو خدمت، وہ خدمت کرے گی تو اس کو اجر ملے گا، اس کو کرنا چاہیے، اور نہیں کرے گی تو پابندی نہیں ہے. بالکل. واہ واہ کیا اور بات. حقیقتاً طور پہ بالکل ایسا ہی ہے. پروگرام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ریان بھائی کی فین فالوئنگ میں خواتین کا اضافہ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آج کے ٹاپک کو ہم جوڑیں ربیع الاول کے ماہ مبارک سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ تو ویسے تو تمام امت مسلمہ بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں تمام عالم کے لیے، لیکن اگر صرف ہم خواتین اپنی ذات پر نظر ڈالیں تو ہم جو یہ آج زندگی لیے بیٹھے ہیں، عزت سے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ آپ کے آنے سے قبل جیسا ابھی راؤ نے واقعہ پیش کیا اور آپ کے آنے کے بعد جو حالات تھے کہ وہ آپ نے بیٹی کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے دیا، کہا کہ فاطمہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور بیوی کو نصف ایمان کا درجہ دیا، اور ماں کے قدموں تلے جنت. تو یہ تمام درجات جو ہمیں حاصل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. چلیں گے زبیر بھائی کی جانب. زبیر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ کرامت بھائی، کل بھی ہم بیٹھے تھے اور میں کیونکہ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے دیر سے آیا تھا تو یہیں پر میں پہنچا تھا
عورت کے پاس ہی پہنچا تھا تو پروگرام اینڈ ہو گیا تھا. تو اللہ آج کا موضوع ہم نے رکھ لیا. اللہ 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 جزاک اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں, یہ ربیع النور شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ اس حوالے سے ہی یہ پورا پروگرام رکھا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے نا تو عورت کے حقوق یعنی کہ اسلام میں بیان کیے گئے. پہلے جس طرح آپ نے پورا بیان تو کر دیا, اب ہم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں کہ کفار کیا کرتے تھے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یعنی کہ عورتوں کے حقوق کس طرح پامال کیے جاتے تھے. بالکل ایسا ہی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے, ربیع النور شریف کا صدقہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ عورت اور مرد کے حقوق کا یہ دنیا میں نظام رائج کیا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کے حقوق بیان کیے نا, اگر صحیح معنوں میں اس پہ عمل کر دیا جائے تو دنیا کا نظام چینج ہو جائے. جو آج نظام ہے, بے شک ایسا ہی جو آج نظام ہے, یہ نظام چینج ہو جائے. عورت کے معنی چھپانے کی چیز ہے نا, عورت کے معنی چھپانے کی چیز. تو اب وہ کتنا چھپے اور عورت کو کتنا چھپا کے رکھا جائے. تو اس کے لیے اس طرح ہے جیسے عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں یہ شرعی پردہ ہے. ٹھیک. اب کیونکہ فتنے کا دور ہے تو اس لیے بولا گیا ڈھانٹا بھی کر لیں, چہرہ بھی چھپا لیں, ورنہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ میری بہن ابھی جیسے بتا رہی تھی عمرہ کرنے گئی تھی, تو طواف کے دوران چہرہ, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ کھلا ہو. صحیح ہے, یہ شرعی پردہ ہے. ٹھیک. اب کیونکہ فتنے کا دور ہے تو اس لیے بتایا گیا کہ چہرہ بھی چھپا لیں تو ہاتھ بھی چھپا لیں, کہ جب چہرے کی طرف نظر پڑے گی کسی مرد کی تو وہ پھر فتنے میں مبتلا ہوگا اور پھر دیگر برائی کی طرف لوگ جاتے ہیں. عورت اگر صحیح ہو, وہ ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیوی بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. اگر عورت صحیح ہو تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, گستاخ رسول پیدا نہ ہو, واہ واہ واہ, گستاخ صحابہ پیدا نہ ہو, گستاخ اہل بیت پیدا نہ ہو, اگر عورت صحیح ہو. کیا بات ہے. جیسے کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی 10 آیت میں گستاخ رسول کا بیان کیا. جی ہاں بالکل. کہ اگر گستاخ رسول ہوگا تو اس کے اندر کیا کیا عیب اس کے اندر ہے وہ سب سامنے ظاہر ہوگا. اس میں سب سے ایک اہم عیب جو بتایا گیا کہ وہ بدچلن یعنی کہ زانی کی اولاد ہوگا. بالکل. اگر وہ گستاخ رسول ہے تو اس طرح ہے کہ وہ زانی کی اولاد ہوگا. سمجھے, وہ بدچلن یعنی کہ بدچلن یوں کہا گیا کہ اس کی ماں کے اندر عیب ہوگا جب وہ گستاخ رسول یا گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت بنے گا. تو عورت کے حقوق جس طرح ہے نا تو اسی طرح مرد کے بھی حقوق ہیں. اب یہاں تو عورت کا موضوع ہے تو عورت الگ سے پروگرام رکھیں گے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے یعنی کہ کوئی مومن مرد مومن عورت سے بہت دن تک ناراض نہیں رہ سکتا. اس کی ایک خصلت, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں, اس کی ایک خصلت بری لگے گی تو دوسری پسند آئے گی. واہ کیا بات. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے, یہ کسی صورت سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے, اور اس کو توڑنا طلاق دینا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری رضوی ضیاء احمد برکاتہم عالیہ نے ایک کتاب لکھا ہے ظلم کے انجام. اس میں یہ تمام معاملات لکھے ہوئے ہیں. تو وہ آج سے 10 12 15 سال پہلے ایک نصاب دعوت اسلامی کی طرف سے ہوتا تھا کہ روزانہ آپ نے ایک کتاب پڑھنا ہے, ایک رسالہ. تو اس میں یہ ایک رسالہ تھا ظلم کے انجام. تو اس میں یہ تمام مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ عورت کے جو حقوق ہیں نا, اگر وہ مرد اس کا باپ ہو, بھائی ہو, شوہر ہو, بھائی شوہر ہو, یہ اگر پورا کر لے تو انشاءاللہ وہ عورت کبھی غلط طرف نہیں جائے گی. بالکل ایسا. آج لوگ جو ہے آج لوگ جہیز میں پتہ نہیں کیا کچھ دینا چاہتے ہیں کہ یہ دے دو وہ دے دو. میں ایک جگہ گیا تھا, ایک دوست ہے میرے, ان کے دعوت میں گیا تھا, تو انہوں نے بولا کہ یار آپ جو جہیز کے لیے اتنا انتظام کرتے ہو
تو یہ بہتر نہیں کہ اس کا جو حق ہے، اس کا جو جائیداد میں حصہ ہے وہ اس کو دے دو شادی کے دن. واہ 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 کیا بات. اور یہ جائیداد میں حصہ بھی تو اسلام نے ہی رکھا. اسلام نے رکھا الحمدللہ. اسلام سے میں بتا دوں ناظرین آپ کو کہ عورت کا کوئی جائیداد کے اندر حصہ نہیں تھا، نہ اس کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت تھی. اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے ایک بریک لینے کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن بزم سناگر. میں ہوں راؤ کرامت، میرے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران، اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثناخوان رسول عتیق مہروی صاحب نے. السلام علیکم، آپ کو بہت بہت خوش آمدید، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سوارے گئے. میں اٹھا جہاں آ گیا باغباں، باغ جنت زمین پر اتارے گئے. ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری، ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری. گود ہے آمنہ کی نور سے بری، ان کے گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے مینار گئے. آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سوارے گئے. لائے تشریف دنیا میں جب مصطفیٰ، لائے تشریف دنیا میں جب مصطفیٰ، بہر امت کا سجدے میں سر جھک گیا. جن کے سجدے کی عظمت کا کیا کہنا، مغفرت کے لیے مل سہارے گئے. آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سوارے گئے. آج کے روز خوشیاں منائیں گے ہم، آج کے روز خوشیاں منائیں گے ہم. گیت شاہ مدینہ کے گائیں گے ہم، گیت شاہ مدینہ کے گائیں گے ہم. جن کی آمد پہ ہر ایک گناہگار کو مغفرت کے لیے مل سہارے گئے. کیف میں فضا زبدلی جا رہی غیب سے ہے، یہ صائم صدا آ رہی ہے. خوشی جن کو آقا کے میلاد کی، آج بخش وہ سارے کے سارے گئے. آج محبوب کا یوم میلاد محبوب کا یوم میلاد. کیا بات.
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम। साइमा हमारे साथ हैं। साइमा, ये बताइए कि कैसे मनाती हैं 12 रबीउल अव्वल का दिन, और मुख्तलिफ इवेंट्स में, मुख्तलिफ महफिल में आपसे मुलाकात होती है, देखते रहते हैं, खुसूसी तौर पे 12 रबीउल अव्वल का दिन कैसे मनाती हैं? मनाती हूँ, और आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी कि बेसिकली जब घर से ही शुरुआत होती है ना आपके घरों में, तो मेरी जो इस्लामिक पैदाइश है वो 12 रबीउल अव्वल ही है। तो मैं जो सना ख्वाब बनी हूँ अपने घर में, उसकी वजह यही थी कि मेरी वालदा, अल्लाह उनको गरीक रहमत करें, वो हमेशा केक लेकर आती थी। कहती थी कि जैसे रबी नूर शरीफ है ना, इसी तरह साइमा घर में आती थी कि नाते पढ़ेगी। तो वो बचपन से 4 साल की उम्र से ना मैंने नाते पढ़ना शुरू की, और फिर कॉम्पिटिशन्स, तमाम तर चीज़ें। तो ये जो औरतों पे बात हो रही है ना, ख़वातीन पे, घर की जो बच्चियां हैं, जब आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं ना, अहमियत देते हैं, तो वही बच्चियां बढ़ते हुए फलती हैं, फूलती हैं, और जाकर अपना एक वो तनावर, वो फलदार दरख्त बन जाती हैं कि अपनी फैमिली को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगी बल्कि प्रोग्राम में करामत, क्योंकि आप माशाल्लाह से एक मोहतरम हैं, और जिस लिहाज से आप अपनी फैमिली को भी लेके चल रहे हैं, कि घर का जो सरबरा होता है ना, वो एक बादशाह की तरह होता है, और वो चाहे तो अपनी जो शरीक हयात है उसको मलका बना के रख सकता है, और चाहे अपने रवैये से उसको कुछ और भी बना के रख सकता है। तो ये सारे रवैये पे ही डिपेंड करती है ज़िंदगी, और इसमें जितना भी हम कहें कम है, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो रिश्ते हैं, नाते हैं, वो मोहब्बत के और एहतराम के और इज़्ज़त के रवादार। सबसे पहले बिल्कुल। जिस रिश्ते में मैं समझती हूँ कि रिस्पेक्ट है, वो रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो यही सब चीज़ें हैं माशाल्लाह जो आगे ज़िंदगी में आपको कामयाब बनाती हैं। ऐसे ही बहुत अच्छी बात की साइमा आपने। और यहाँ एक और खूबसूरत सी आवाज़ हाफिज़ अब्दुल वासे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे कलाम की दरख्वास्त करूँगी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आदरो दीवार मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुँह से झड़ते फूल। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुँह से झड़ते फूल। नूर सरापा चांद सा चेहरा, नूर सरापा चांद सा चेहरा। हक्का वो प्यारा रसूल मदनी। अल्लाह 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 ला इलाहा सुभान अल्लाह। क्या बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। ये तो जनाब हाफिज़ अब्दुल वासे साहब, और इसी के साथ चलेंगे दोबारा से रेहान भाई की जानिब। रेहान भाई, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप मर्दों को ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देना चाहेंगे। तमाम मर्दों को चाहिए कि वो औरतों को रिलीफ देना चाहिए, उनके हुकूक पामाल नहीं करने चाहिए। जो उनके राइट हुकूक है वो उन्हें देने चाहिए इस्लाम की बुनियाद पर। बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको
جو بھیجا ہے وہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں. جو اسلام میں وہ حقوق ان کو دیں وہ ان کا رائٹ بنتا ہے. زیادہ تر ابھی جو طلاق ہو جاتی ہیں اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے, یا شک کا زمرہ کہیں آ جاتا ہے, اس کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. تو وہ پیدا ہی اسی صورت میں ہوتا ہے جب دونوں کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہوتی. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ اعتماد کریں, بھروسہ کریں, ان کو ریلیف دیں. بالکل. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیوی جو میری نظر میں, ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا میں, وہ بیوی کو موبائل دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے, مگر یہ کہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کو دیں. اور میرے تمام لوگوں کو یہی گزارش ہے کہ عورت کو اس لیے اہمیت دیں کہ یہ سوچیں کہ آپ کی والدہ بھی عورت ہیں اور آپ کی بہن بھی. بہت خوبصورت پیغام. اور اسی کے ساتھ ایک ننھے سے ثنا خواہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, محمد زریاب اتاری نے, اور میں آپ سے بیٹا گزارش کروں گا کہ ایک کلام پیش کریں. بڑا پیارا سا جوڑا بھی پہن کر آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ شہر محبت, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, جہاں مصطفیٰ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں جنٹانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے, سبحان اللہ. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور زبیر بھائی 1 2 3 اور 4 صدیقی بیٹھے ہیں, تو میں نے کہا 5واں بھی شامل کر لیا جائے. بالکل بالکل. اور ماشاءاللہ سے صاحبزادے ہیں زبیر عالم صدیقی صاحب کے چھوٹے سے, محمد امیر حمزہ صدیقی. کیسے ہیں بیٹا, ٹھیک ہیں؟ کیا کلام سنائیں گے؟ جی سنائیں بیٹا. وہ ابھی پڑھ رہے تھے ساتھ میں, جب یہاں پہ تھے ماشاءاللہ ساتھ پڑھ رہے تھے. شروع کیجئے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کی دوا وہیں ملے گی, کہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے بیٹا, بہت خوبصورت. اس عمر میں فائزہ یہ کانفیڈنس دیکھیں, نہ کہیں اٹکیں نہ کہیں جھجکیں, ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گی سائمہ اس کے بارے میں؟ لاسٹ منٹ ہے آخری. میں یہی کہوں گی, دونوں بچے ماشاءاللہ دیکھیں, یہ بچپن سے گھر میں ایک تربیت ہوتی ہے نا, تو یہ تربیت نظر آتی ہے. اور بچوں کو ضرور, بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پڑھوائیں, اور ان کو یہ شوق جو ہے نا وہ گھر سے ہی ملتا ہے, تب جا کے بچے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اس کا جذبہ
وہ جو سر نکلا نا دل کے ساتھ، باقاعدہ ایکٹ کر کے اشاروں کے ساتھ پڑھ رہے تھے جی. پرفارمنس اس عمر میں سر نہیں دیکھے جاتے، جذبہ دیکھا جاتا ہے، کانفیڈنس دیکھا جاتا ہے. کانفیڈنس دیکھا جائے، اور یہی کانفیڈنس بیٹا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں تمہیں کمپٹیشن میں بھی پہنچا دے گا انشاءاللہ. اور یہی ساری باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، جب آپ کہیں بیٹھتے ہیں جاتے ہیں تو تربیت بہت شامل ہوتی ہے اس میں. اور آپ محافلوں کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ فائزہ بھی ہم لوگ محفلیں سجاتے ہیں، اور اس میں یہ کہوں گی کہ اس میں لوگوں کو چنا جاتا ہے. بالکل یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کے نصیب میں یہ محفلیں نہیں ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار. سبحان اللہ. اور اسی خوبصورت سے شعر کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے فائزہ کامران کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.